अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि शो की शुरुआत में हमारी कोशिश होती है कि आपको वेदर के हवाले से अपडेट किया जाए, मौसम कैसा रहेगा। मौसम पिछले चंद दिनों से वैसे गर्म ही रह रहा है और कुछ तब्दील होने के आसार तो नहीं नज़र आ रहे। महकमा मौसमियात जो है इस हवाले से कोई खुशी की नवीद जो है अभी तक नहीं सुनाई उन्होंने कि कुछ ऐसा सुना दिया जाए जिससे शहरियों के चेहरों पर जो है मुस्कुराहटें देखने को मिले। अलबत्ता मौसम की वेदर की अपडेट तो दी है कि सूरत हाल जो है वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई टॉपिक जो है वो कोई ना कोई मौजू जो है वो ज़ेर बहस लाया जाता है। हमारे फर्स्ट सेगमेंट के अंदर भी, सेकंड सेगमेंट के अंदर भी, लेकिन दोनों सेगमेंट्स में डिफरेंट मौजूआत जो है वो ज़ेर बहस लाए जाते हैं। आज ख़ास तौर पे फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हम बच्चों की तालीम और इसके साथ साथ जो बढ़ता हुआ रुझान है इस चीज़ का कि अच्छी डिग्री हासिल करें और हासिल करने के बाद आप अब्रॉड मूव कर जाएं, बाहर मूव कर जाएं, और बाहर मूव करने के बाद अपना ब्राइट फ्यूचर जो है वहाँ पे प्लान करें। बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि अब जैसे ही उनका एमफिल या बीएस कंप्लीट होता है तो वो स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई कर देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर वो निकल रहे हैं। अब अपने पाकिस्तान में रह के यहाँ पे जॉब या कारोबार करना उनको क्यों मुश्किल लग रहा है, क्यों बाहर रहना जो है वो बाहर सर्वाइव करना उनको आसान लग रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद है मैं तारुफ करवा दूँ। जहांगीर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और उनके साथ साथ फराज राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सदर हैं सिटी स्टडी सर्कल पीपल्स पार्टी के। आप भी वेलकम करते हैं जी। जहांगीर की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जहांगीर साहब, क्या कहेंगे, ये जो सूरत हाल चल रही है काफ़ी गंभीर होती चली जा रही है कि बच्चे जो अभी बड़े हो ही रहे हैं उनके जहन में एक ही चीज़ है कि यार यहाँ से मूव करना है, आखिर क्यों? अच्छा हन्नान, पिछले कुछ सालों से आपका जो रुझान है वो बढ़ रहा है बाहर जाने के हवाले से, और उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि आपको पता है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो यूथ की तादाद है एक तो वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा पढ़े लिखे बेरोज़गार जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब पीएचडी की बात कर ले, एमफिल की बात कर ले, मास्टर्स तो अब बेशुमार हो चुके हैं। पहले एक दौर था जब मास्टर्स सीधा सीधा नज़र आते थे या सुनने को मिलते थे, और इवन आपने देखा होगा कि वो जो एडवोकेट है वो साथ लिखते थे बीए एलएलबी। तो बीए की आज कहाँ खड़ा है बीए, और बीए तो मैं समझता हूँ कि एचएससी ने ख़त्म ही कर दिया ना। अब यानी कि वो इतनी उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, लेकिन एक दौर था कि वो साथ लिखते थे कि बीए एलएलबी, कि ग्रेजुएशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि इसने बंदे ने फ़लाँ डिग्री की है, बीए किया है, एमए किया है, फ़लाँ डिग्री की है। अब चूँकि इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे डिग्रियाँ करके निकल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन स्किल कोई नहीं दे रहा। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको एजुकेशन के साथ कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए कि आपने जिस भी सब्जेक्ट में किया है आप अपने आप को मार्केट के काबिल बना सके कि मैं इस डिग्री को करके ये स्किल है मेरे पास और मैं ये जॉब कर सकता हूँ। अलमिया यह है कि हमारा बच्चा जब ग्रेजुएट होकर निकलता है, अच्छा आज के ग्रेजुएट का मतलब है 16 साल तालीम। पहले हम ग्रेजुएट 14 साल को समझते थे, और पाकिस्तान में चलता भी रुझान यही था कि ग्रेजुएशन 14 साल है और मास्टर्स 16 साल है। अब ग्रेजुएट का मतलब आज के दौर में 16 साल एजुकेशन है कि जो बीएस 4 ईयर करता है वो अपने आप को स्किल उसके पास होती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो सोचता रहता है कि मैं क्या जॉब करूं, क्या जॉब करूं, और आगे से अक्सर को ये होता है कि जो मिल जाएगा वो मैं कर लूंगा। यानी कि पर्पजलेस स्टडी हम करवा रहे हैं बच्चों को, कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है। उसके साथ हम सिर्फ सीजीपीए दे के उसको 4/4 उसको मार्केट में भेजते हैं, मार्केट में जाके उसको आता कुछ नहीं है, तो फिर वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद नहीं आता, नहीं जॉब मिलती तो एमफिल में एडमिशन होता है। सबसे बड़ा अलमिया हमारे यहाँ ये है कि एमफिल को क्वालिफिकेशन इन्हांस करने के लिए नहीं हम करते, मजबूरी में करते हैं। उसके बाद जिसको एमफिल के बाद भी जॉब नहीं मिलती वो पीएचडी में एनरोल करवा लेता है। अलमिया सबसे बड़ा पाकिस्तान का और एजुकेशन जेड़ा वेला है वो स्टडीज वाला। हाँ, जब तक जॉब नहीं मिलती जी पढ़ते रहो। अच्छा पढ़ते रहो, पीएचडी करके भी उसको जॉब नहीं मिलनी क्योंकि उसने मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद एमफिल कर लिया, उसके बाद आपने पीएचडी कर ली, लेकिन स्किल कोई नहीं ली। एट द एंड आपको कोई ना कोई काम आता होगा तो जॉब मिलेगी। हाँ, तो एमफिल करने के बाद भी आप डिप्लोमा ही करें तो अच्छा, सारी दुनिया बाहर जाती है। अब बाहर क्या चक्कर है, बाहर जाके वो बेचारा या बेचारी जाके कहीं पिज़्ज़ा शॉप पे लगेगा, कहीं बर्गर शॉप पे लगेगा, कहीं फ्यूल पंप पे लगेगा, कहीं डिलीवरी बॉय लगेगा। मास्टर्स करने के बाद जो यहाँ से जाते हैं, ये स्किल है
کہ وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، وہ وہاں پہ سیل مین نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے. اچھا یہاں وہ کام نہیں کرے گا، کوئی بھی کام نہیں کرے گا. وہ سمجھے گا کہ میری جناب عزت خراب ہو جائے گی اور میرا یہ مسئلہ بنے گا. کوئی کہے گا کہ میں ماسٹرز کر کے یہ کام کر رہا ہوں. وہاں جا کے وہ اسکل سیکھتے ہیں ساتھ. اچھا ڈگری وہاں پہ جو لیتے ہیں نا، برائے نام ڈگری ہوتی موسٹلی بچوں کی. بہت کم لوگ صرف اسٹڈی کے پرپز کے لیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہم برین ڈرین کا رولا ڈالتے ہیں نا، یہ وہاں جا کے برگر لگا کے اگر برین ڈرین ہونا ہے تو وہ اچھی بات ہے، چلا جائے سارا. وہاں جا کے برگر کھلائیں گوروں کو اور گوریوں کو، اور وہاں ان کے پیمپر کریں ان کے لوگوں کو. تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں سوچ کے خواب بڑے دیکھتے کہ یو کے، امریکہ، کینیڈا، فلاں فلاں فلاں. وہاں جا کے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو وہ لائف گزارنی پڑتی ہے جو یہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ بڑی پکچر دکھائی جاتی جہاں وہاں جا کے بڑے خوشحال ہو گئے. پیسہ خوشحالی نہیں ہے، پیسہ سارا کچھ نہیں ہے. ان کے اندر سے پوچھیں تو کہیں گے یار پاکستان ہی صحیح سی. اکثریت کے یہ ورڈز اندر سے یہ ہوتا ہے کہ یار پاکستان جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. جو یہاں بھی اسکل کے کام کر رہا ہے، وہ چاہے میٹرک پاس بھی ہے، وہ یہاں پہ اچھی ارننگ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھا روزگار اس کا لگایا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کا یورپ میں ہی روزگار لگا ہوا ہے، یورپ میں ہی خوشحالی ہے. خوشحالی میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے انر میں ہے کہ وہ کتنا سیٹسفائی ہے. ہم نے سیٹسفیکشن کا پیمانہ ظاہری طور پر پیسے کو بنا لیا. اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے یار پاکستان میں کچھ نہیں ہے، سارا کچھ باہر ہی ہے. تو لوگوں نے دوڑ لگائی ہوئی ہے. وہی کام میں سمجھتا ہوں ساری یوتھ جو وہاں جا کے کر رہی ہے وہ یہاں کرے تو یہاں بھی وہ سیٹسفائی ہوں گے، یہاں بھی انہیں جاب ملے گی، یہاں بھی اپرچونٹیز ملے گی. لیکن چونکہ پیسہ ہماری مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، پیسے کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے اور اسی لیے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ کوئی برین ڈرین میرے نظر میں نہیں ہو رہا. یہ اچھا ہو رہا ہے جو لوگ یہاں نہیں کرنا چاہتے وہاں جا کے کچھ تو کریں گے نا. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے، یوتھ کو چاہیے بالخصوص کہ وہ یہاں سوچیں یار میں وہاں جا کے اگر وہ کام کر سکتا ہوں تو وائی ناٹ ان پاکستان. تو یہ چیز سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ محنت جہاں بھی کریں گے نا اللہ تعالیٰ اس کا پھل دے گا. بالکل ٹھیک کہا. آپ کیا کہیں گے جناب اس حوالے سے؟ فراز صاحب بچے کافی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اب ویزا لگتا ہے نہیں لگتا، پاسپورٹ کے آفس کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور سٹی 41 کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لوکل پرسپیکٹو جو ہے وہ نیشنلی جو ہے نا پروجیکٹ کیا جاتا ہے. جو بات جہانگیر اشرف صاحب نے کی اور اس میں سے اکثر باتیں 90% باتوں میں ان سے متفق ہوں، مجھے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے ایز سچ ان اے براڈر ٹرم. بٹ اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اٹ از وداؤٹ اورینٹیشن. اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہمیں کوئی وجہ نہیں پتا کہ ہم ایف ایس سی کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی وجہ نہیں پتا کہ ہم بی ایس اکنامکس کیوں کر رہے ہیں، ہم بی ایس پاکستان اسٹڈیز کیوں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے پڑھنے کی ریزن نہیں پتا، نمبر 1. اور اگر جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم انڈسٹری فرینڈلی ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر انڈسٹری فرینڈلی ہونے سے گریجویٹ کرنے کے درمیان کا ایک چھوٹا سا پروسیس ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ پروسیس کیا ہے؟ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں پالتے ہیں، وہ ہمیں پانی پینا سکھاتے ہیں، وہ ہمیں کپڑے استری کرنا سکھاتے ہیں، کپڑے پہننا سکھاتے ہیں، جوتا پہننا سکھاتے ہیں، الٹا جوتا پہنا ہو تو سیدھا کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ جو کوالیفیکیشن ہے جب بچے گریجویٹ کرتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کو انڈسٹری کے اندر انٹرنشپ کروائی جائے. وہ جو انٹرنشپ ہے نا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر کوئی امپلائر کروانا چاہتا ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس میں تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ جا کے لے لیتے ہیں. ادارہ کہتا ہے، یونیورسٹی کہتی ہے، انسٹیٹیوٹ کہتا ہے، کالج کہتا ہے کہ ہم انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ لا کے دیں. بی کام والے بچے بینک میں جا کے کرتے ہیں، الیکٹرانکس والے بچے فیکٹریز میں جا کے کرتے ہیں. اسی طرح جو ریٹیل کے بچے ہیں وہ ایف ایم سی جی میں جا کے کرتے ہیں. وہ ادارہ کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ لا کے دیں. وہ میرے جاننے والے ہیں بخاری صاحب، انہوں نے کہہ دیا، کسی نے دے دیا، کوئی میرے جاننے والا میرے کہنے پہ دے دیا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہم پریکٹیکل اورینٹیشن سے دور ہوتے ہیں. پہلا پرابلم یہاں پہ آتا ہے. دوسرا پرابلم کیا آتا ہے؟ جہانگیر اشرف صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی کہ یار چلو یہاں سے چلا جائے، کام تو کرے گا نا، یہاں تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے، پریکٹیکل نہیں ہے.
مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں جو تھا وہ 35 سال کی عمر میں بلی آنر تھا، فلاں جو تھا وہ 29 سال کی عمر میں تھا، بل گیٹس امیر ترین آدمی فلاں عمر میں بن گیا تھا، تو میں بھی شاید ایسا بن جاؤں گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بل گیٹس یا جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو وہاں کے جو پیرنٹس ہیں 18 سال کے بعد بچے کو چائے کا کپ بھی نہیں دیتے. تو وہ مطلب اگر بچہ کہتا ہے مجھے فلاں کام کرنا، کہتا ہے اوکے لان موونگ کرو، آج لان جو ہے نا وہ تم کرو، پھر شام کو لے لینا. میں نے جاگرز لینے ہیں، سنیکرز لینے ہیں، میں نے واچ لینی ہے. ہر چیز کے لیے پیرنٹ اس کو مطلب کنڈیشنل کر دیتے ہیں 18 سال کے بعد. اور وہ بچے جب خود سٹرگل کرتے ہیں نا، جب وہ خود کماتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کمانے کا پروسیس جو ہے وہ کیسا ہے. پھر وہ اس پریکٹیکل کے اگینسٹ اپنے لیے ڈگری بھی وہی ڈھونڈتے ہیں جو مارکیٹ کو موسٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی جہانگیر اشرف صاحب نے بتایا کہ بچے جو نا وہاں جا کے مطلب کام کرتے ہیں پیزاز کے اوپر، پیزا شاپس پہ، برگر شاپس پہ، فاسٹ فوڈ پہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں. اس سے بھی برا کرتے ہیں، اس سے بھی برا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو جس کام کے لیے یہاں سوچ بھی نہیں نہ سکتے وہاں کرتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ یہاں سے ایم ایس سی فزکس کر کے جاتا ہے، وہ وہاں جا کے نائٹ واچ مین کا کام کرتا ہے، رات کا چوکیدارہ 12 گھنٹے کا. ٹھیک ہے جی. وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کے ویجز بھی کمپرومائز ہیں، اس نے رات بھی جاگی ہے اور پڑے گا وہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر جو اور بڑا ڈرا بیک ہے اس کا، جو ہمارے ہاں انٹرنشپ نہیں نا ہے، وہاں پہ بھی جو اپلائیڈ، جب آپ نے انٹرنشپ لینی ہے تو انٹرنشپ کی جو فیس ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 25-30% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو 1 ایئر ڈگری. اگر ڈگری کی فیس آپ کی 15,000 پاؤنڈ ہے 1 سال کی یا ایم ایس کی، تو جو اگر آپ نے اس کو انٹرنشپ کے ساتھ لیا تو دیٹ بیکمز 20,000, 21,000, 22,000. اس کے بعد وہ انڈسٹری فرینڈلی ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، جا کے کام کرتا ہے. یہ جو سوچتے ہیں نا بچے کہ وہاں جاتے ہی میرا چھکا لگ جائے گا اور میں ایسے کر لوں گا اور ویسے کر لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. بچے بڑی تیزی سے باہر جا رہے ہیں نا، تو بچے واپس بھی آ رہے ہیں، اس کو کوئی بندہ رپورٹ نہیں کرتا کہ بچے واپس بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہر جگہ پہ تھوڑا پرابلم ہے، بٹ ہم اس کو بلیم شفٹنگ یا مطلب ہسٹوریکل ایک پارٹ سمجھ کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم جہاں سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جہانگیر اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. واپسی کے چانسز کتنے ہیں جناب؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا پرسیپشن کہ لاکھوں روپے لگا کے بچہ گیا ہے، اب اس کی وہاں پہ کوشش ہوتی کچھ بھی ہو جائے میں واپس نہ جاؤں، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. اچھا حنان، جو آپ کی بائی لاز کچھ پابندیاں ہیں نا، اس کے مجبور ہو کے اکثر بچے واپس آ جاتے ہیں. اور یہ صحیح بات ہے کہ اس کو کوئی رپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ہاں اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کو نہیں لیا جاتا. اچھا یہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ گیا اگر وہ 3 سال کی ڈگری کے لیے انٹر کے بعد، تو وہ 3 سال میں کوئی اتنا زیادہ ارن نہیں کرے گا یا وہاں سیٹلمنٹ نہیں ہوگی اس کی. موسٹلی چانسز ہیں کہ وہ اپنی گریجویشن کر کے واپس آ جائے گا پاکستان، یا اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو پھر جا کے وہ وہاں پہ کرے گا ارن. اس کے بعد جو ماسٹرز یا گریجویشن کر کے جاتے ہیں پاکستان سے، ان کی ڈگری ویسے ہی مختصر ہوتی ہے 1.5-2 سال کی. اچھا 1.5-2 سال کے بعد انہیں 2 سال کا ورک کی اجازت ہوتی ہے. تو 2 سال کے بعد اگر وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہ ہوں اور لیبر کے لیبر رہے نا، تو ان میں سے اکثر وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. یا 2 سال بعد بھی ایم فل کر کے بھی میں یہاں پہ لیبر ہی ہوں تو واپس چل جاتے ہیں. یہاں کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ وہ ساری عمر ڈرائیونگ ہی کرتے رہتے ہیں، ساری عمر وہی کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. اچھا اس کا پوائنٹ آف ویو صرف یہی ہوتا ہے کہ جناب پاکستان سے کمپیئر کرتے ہیں ہمارے لوگ کہ یہاں جناب ہمیں ماہانہ 4-5 لاکھ ایزیلی ڈرائیونگ سے یا اس سے بھی ہو جاتا ہے، تو پاکستان میں تو 50,000 لاکھ مساں ہوگا. تو اس کو کمپیریزن کر کے بھی لوگ کہیں کوئی اسٹے کر لیتے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں یار اتنا خرچے بھی وہاں پہ پھر کمپیئر کریں نا، تو اگر پاکستان میں خرچہ آپ کا 1 لاکھ ہو رہا ہے تو وہاں خرچہ بھی تو 3-4 لاکھ ہونا ہے نا ماہانہ. تو یہ کمپیئر نہیں کرتے، وہاں ارننگ کو کمپیئر کرتے کہ ارننگ کیا ہو رہی ہے. حالانکہ جس ملک میں جتنی ارننگ کریں گے اسی کی پرسنٹیج کے حساب سے آپ کا ایکسپینڈیچر ہونا ہی ہونا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ یو کے کی پاؤنڈ میں کما رہے ہوں اور خرچ آپ نے پاکستانی روپے میں کرنا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارے ہاں کیلکولیشن ہم صرف انکم کی جاتی ہے کہ انکم کیا آ رہی ہے. آپ ایکسپینڈیچر اور اس کے ایکسپینس تو دیکھو نا کہ پاکستان میں رہنے کے اگر 50,000 سے 1 لاکھ آپ کی ایوریج ہے ایک فیملی کی، تو وہاں ایوریج میرا خیال ہے کہ 3-4 لاکھ منیمم پاکستانی تو ہوگی نا. تو آپ یہاں پہ اگر 50,000 اور 1 لاکھ کما رہے ہیں تو آپ پھر بھی
وہی سیم ہے کہ جو UK میں آپ اتنے 3-4 لاکھ پیسے کما بھیجتے ہیں کے- گھر بھی. ہاں تو یہ ایک صرف مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم صرف انکم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انکم کیا ہے. اچھا وہ جو ہوتا ہے کہ جناب اتنے پیسے بھیج رہا ہے تو وہاں کسی سے پوچھے اور کوئی اگر سچی بات بتائے تو وہ بتائے گا کہ میں کتنا تنگ ہوں. تو سیٹسفیکشن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں میں ذاتی طور کریں تو کریں کیا؟ وہاں پہ تنگی یہاں پہ تنگی، بندہ کدھر جائے؟ نہیں ذاتی طور پہ سیٹسفیکشن میں سمجھتا ہوں یہ کہ آپ جس کام سے سیٹسفائی ہیں وہ کریں. مجبوری میں آپ چوکیدارا کریں، مجبوری میں آپ میکڈونلڈ جا کے وہاں پہ بھیجیں صرف پیسے کے لیے، تو اس سے اچھا ہے کہ مجبوری میں کوئی کام یہیں کر لیں. آپ کی فیملی آپ کے پاس ہوگی، آپ کا انر سیٹسفائی ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کو دیکھیں گے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اپنی فیملیز آپ کے پاس ہوں گی. آپ کا دیکھیں ہمارے ہاں جو خوشی غمی ہے نا ان موقعوں پر، وہ ان سے پوچھیں جو نہیں آ سکتا اس موقع پر، تو اس کی فیلنگ کا اندازہ کریں کہ وہ اس کے لاکھوں روپے کہاں جائیں گے، پھر اس کے وہ کمائی کہاں جائے گی اگر وہ اپنی خوشی غمی میں شامل نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر چیز کو اگر دیکھیں نا، ہم صرف پیسے کو نہ دیکھیں، یہ اوور آل اگر سیٹسفیکشن کا لیول میئر کرے تو میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 90% پاکستانی جو باہر بیٹھے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. اگر ان سے ایک سروے کروایا جائے نا اوور آل ساری چیزوں کا، صرف پیسے کا نہیں، اوور آل سیٹسفیکشن کا، جس میں ان کی فیملی باؤنڈنگ بھی ہے، جس میں ان کا سوشل سرکل بھی ہے، جس میں ان کی ساری چیزیں ہیں. نہیں، یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو باہر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف ہمارا فیملی کلچر ان کے اندر آ جائے نا، وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. وہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں، ایتھکس میں بھی ایون کہتے ہیں کہ وہ بہت آگے ہیں، اور اپنے ملک و قوم کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، بہت لائل ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو رویے ہیں ان کے صرف اور صرف آ کے مار کھاتے ہیں یہ فیملی کلچر کی وجہ سے. کیونکہ جتنا رچ کلچر ہمارا ہے فیملی کے حوالے سے، یہاں پہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ مزید محبت کی جاتی ہے، ان کو مزید پیار کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ اولڈ ایجز ہوم کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ جیسے ہی 18 سال سے اوپر جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی رویہ تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ کلچرل نارمز جو اگر چینج ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کا معاشرہ کافی بہتر ہے ہم سے. آپ کو کیا لگتا ہے جہانگیر؟ اچھا دیکھیے قانون جہاں پہ سخت ہوگا نا وہاں پہ لوگ ایتھیکل بھی آپ کو نظر آئے گی. بیسیکلی ایتھکس لا کی جو اس کی فالو کرنا ہے نا اس کی وجہ سے کہ وہاں پہ قوانین کی سختی ہے. کوئی بھی آپ نے کسی کے حقوق اور فرائض دونوں چیزیں وہاں پہ ہیں. صرف یہ نہیں کہ میرے رائٹ ہیں، ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز بھی ہیں. یہاں پہ ہم صرف رائٹ کی بات کرتے ہیں، ڈیوٹی رسپانسبلٹیز جائے باڑ میں. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں وائلیشن بھی ہے، اس حوالے سے ایتھکس بھی نہیں ہے، اس حوالے سے مورلی بھی ہم تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قانون کی حکمرانی کر دیں کہ قانون کی سختی ہو اور پتہ ہو کہ یہ میں نے وائلیشن کی، یہ میں نے کسی کے رائٹ سنب کیے، تو مجھے یہ قانون گرفت میں لے آئے گا. ہمارے ہاں یہ آپ کو پتا ہے کہ پیسے لا اینڈ آرڈر بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ وہاں پہ اسٹرانگ ہے. اور ہمارے ہاں وہاں دیکھیں نا ہمارے ہی بچے وہاں پہ جا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں یا باقی چیزیں، یا موبائل سے اوائڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو گورنمنٹ کوئی بھی پابندی لگا لے 3-4 دن کمپین کے علاوہ وہ نہیں کارگر ثابت ہوتی، کیونکہ بائی فورس 3-4 دن اگر لگاتے ہیں تو بائی فورس لوگ مجبوراً وہ فالو کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ فالو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ریلیکسیشن سارا سال چلتی ہے اور 3 دن کمپین چلتی ہے کسی بھی وائلیشن پہ، تو 3 دن عمل درآمد ہوتا ہے. اس کے بعد وہی ہمارے پاکستان میں عام سڑکوں پہ وہ سیٹ بیلٹ نہیں یوز ہوتی. بالکل اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین جہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہے، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. جہانگیر کیا کہیں گے آپ؟ بچوں کی اب کیریئر کاؤنسلنگ کس حوالے سے کی جائے؟ پہلے تعلیم کے حوالے سے کی جاتی تھی، اب باہر کے حوالے سے بھی کی جائے؟ اچھا باہر کے حوالے سے کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹارگٹ سیٹ کریں، وہ جو بھی ہو، چاہے باہر سے اسٹڈی کا ہو یا پاکستان میں رہ کے اسٹڈی کا ہو. میٹرک انٹرمیڈیٹ تک بچے کو مائنڈ اس کا کلیئر کر دینا چاہیے کہ وہ کیا کرے یا وہ کیا کر سکتا ہے یا اس کے آگے رستے کون کون سے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ایف ایس سی تک ان کے مائنڈ میں صرف یہی ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں، یا آج کل کمپیوٹر کا دور ہے تو آئی سی ایس میں لوگ بھاگ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی آگے مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اب دیکھیں ایف ایس سی کرنے والا بچہ ہی ان فیوچر آپ کو کامرس میں نظر آئے گا، ایف ایس سی کرنے والا بچہ ہی آپ کو آرٹس میں نظر آئے گا، ایف ایس سی کرنے والا بچہ ہی آپ کو اکنامکس میں بھی نظر آئے گا، ایف ایس سی کرنے والا بچہ آپ کو سائنس کے علاوہ ہر فیلڈ میں بھی نظر آئے گا. کیونکہ ہم نے اس کو انٹرمیڈیٹ تک بتایا ہی نہیں ہے کہ اور بھی فیلڈ ہیں.
سائنس کے سوا. اب ہمارے ہاں مائنڈ میں سائنس کو اتنا گھسیڑ دیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میٹرک انٹر میں کوئی سائنس نہیں پڑھے گا تو وہ نالائق ہے اور پیچھے رہ جائے گا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں بیوروکریسی دیکھے، آپ کی CSS PCS دیکھے، اس میں آرٹس والے بچے کے لیے اپرچونیٹیز میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے. آرٹس میں وہ جغرافیہ پڑھ لے، وہ سوشالوجی پڑھ لے، پولیٹیکل سائنس پڑھ لے، انگلش لٹریچر کر لے، کوئی لینگویج کر لے، اور تو وہ اس کا میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھے طریقے سے پریپیئر کر سکتا ہے اپنے آپ کو سروسز کے لیے. ایڈمنسٹریشن پڑھ لے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ FSC کرتا ہے، MBBS کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں تو CSS کروں گا، پروٹوکول کا نشہ لوں گا. اب اس نے پڑھی ساری عمر ہے سائنس، آ گیا وہ ایڈمنسٹریشن میں. اب آپ بتائیں ایک لیب ورک کرنے والا بچہ، ایک ڈاکٹر بننے والا بچہ جب ایڈمنسٹریشن میں آئے گا تو ایک تو اس نے ایک ڈاکٹر ضائع کر دیا اس ملک کا، اور دوسری طرف اس نے ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ نکما دے دیا ہمارے سسٹم کو. اب ڈاکٹر کے اوپر بھی اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں اب دیکھیں نا گورنمنٹ کے. ایک بچہ میڈیکل میں جب گورنمنٹ کی سیٹ پہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ فری میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر لگا لے پرائیویٹ سیکٹر کی تو اس پہ کروڑوں روپیہ ایک بچے پہ لگ جاتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ ڈاکٹر جو ڈاکٹری نہیں کر رہا اور ایز اے ڈاکٹر جو ہمارے بچے کے مائنڈ میں دیا جاتا ہے FSC میں کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، تو انسانیت کی خدمت کی بجائے وہ پروٹوکول کے نشے کے چکر میں جب وہ جاتا ہے CSS کی طرف، اور چونکہ اس کو رٹے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے تو وہ رٹے لگا کے ساری چیزیں پڑھ کے وہ پیپر پاس کر لیتا ہے جی. کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اتنا اس کو کہتے ہیں نا کاریگر بنا دیتے ہیں کہ وہ پیپر پاس کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی. اب پیپر پاس کرنے سے آپ کی کمپیٹنسی بڑھ نہیں جاتی. ہمارے ہاں یہ ایک میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ 99% والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی ذہین فتین ہے، اس کی صرف میموری اچھی ہے. ٹھیک ہے، اگر کریٹیوٹی کے حوالے سے دیکھیں تو شاید وہ 10% ہو، اگر اس کو ایکسپریشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید وہ 20% ہو، لیکن مارکس اس کے ہوں گے 90%، 99%، 95%. کیونکہ ہمارے جو مارکس ہیں وہ ساری میموری کا ٹیسٹ ہے کہ یار اس کا حافظہ بڑا اچھا ہے تو اس کو پھر قرآن حافظ بنا دے، وہ کرے یاد. ہمارے ہاں دیکھیں جو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ بچہ پڑھ نہیں رہا اس کو قرآن حفظ کرا دے. اچھا اسی کو آپ محنت کر کے، میموری اس کی اچھی ہے، اب اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اب میموری اس کی اچھی ہے، اس کو کسی بھی جگہ کے بٹھا دیجیے، یہ کتاب ہے آپ نے سال کے بعد پیپر دینا ہے تو پیپر پاس کر لے گا. ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. صرف ایک چیز پہ جب ہم فوکس کرتے ہیں نا کہ یہ اس کو کتابی کیڑا بنا دیں، اس کو رٹے لگوا دیں، اس کو ایگزام کی تیاری کروا دیں. اب آپ کو پتا ہے کہ 50-60 ہزار صرف انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروا لیتے ہیں بچے سے. اب اس کا مطلب کہ پیسے کی دوڑ اتنی انوالو ہو چکی ہے کہ بچے کو آپ نے پڑھانا بھی ہے تو پیسہ اس میں پھینکنا پڑے گا. حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ انٹرمیڈیٹ ایگزام کے ساتھ ہی انٹری ٹیسٹ لے لے. بچے کی تیاری ایک دفعہ ہو، اسی کو آپ جج کر لیں. اچھا انٹری ٹیسٹ کی تیاری الگ سے کیوں ہے، اس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے. اب ایگزام کی تیاری اور طرح سے ہے اور انٹری ٹیسٹ کی تیاری ڈفرینٹ ہے. اگر ایگزام کی تیاری کے بعد پیپر لے لیے جائیں تو پھر بھی پتہ چلے گا جناب کون بچہ کتنے پانی میں ہے. اب تب بھی نتارا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اکیڈمک کلچر کو بھی پروموٹ کرنا ہے، ہم نے کمائی کا ذریعہ بھی بنانا ہے اور پیرنٹس کی جیبوں سے پیسے بھی نکلوانے ہیں. تو اب 50-60 ہزار جو بچہ نہیں لگائے گا نا اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری پہ، وہ انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لے کہ یہ فل اینڈ فائنل ہے کہ اس کو تیاری کرنی پڑے گی. کیونکہ ایگزامپلز موجود ہیں، جس بچے نے تیاری نہیں کی وہ بیچارہ 50% پہ بھی نہیں ٹک پاتا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا فراز صاحب کہ اب وہ پیرنٹ جو بچے کا برائٹ فیوچر دیکھتا ہے، پہلے تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اس کے بعد ویزے کے لیے، اس کی اسٹڈی ویزے کے لیے اچھے خاصے پیسے جمع کرتا ہے، اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں، اسٹیٹمنٹ کے لیے وہ اپنے مکان بیچ دیتے ہیں، بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروا رہے ہیں، نکلوا رہے ہیں. اتنی تگودو کے بعد بھی باہر جا کے ان کو وہ مقام نہیں مل پاتا جو وہ ہونا چاہیے. تو کیوں نہ ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہو سکے، یہاں پہ اچھا فیوچر بچوں کو مل سکے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک کنسرن ہے اور یہ ڈے بائی ڈے مطلب جو کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا. وہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہوتا جائے گا کہ آپ کے باہر جانے والے بچے اور یہاں رہ جانے والے بچوں کے درمیان گیپ بہت زیادہ آ جائے گا. اچھا جب بچے باہر جاتے ہیں نا تو دوسرے ملکوں کے بچے جو باہر جاتے ہیں وہ باہر سے ٹیکنالوجی لے کے واپس آتے ہیں. ہمارے والے جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور فار ایور چلے جاتے ہیں.
وہ 12-14 سال وہاں لیگل انلیگل کسی نہ کسی طریقے سے نیشنلٹی سیکیور کر لیتے ہیں اور وہ پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں ان ریٹرن ملتا کچھ نہیں ہے. تو اس کی بجائے زیادہ ضروری بات یہ ہے جو آپ کاؤنسلنگ کی بات کر رہے تھے نا, وہ اس لیول پہ یہ کام ہو. اور جو اصل گیپ ہے وہ کہاں پہ؟ اصل گیپ ہے ہماری رورل اور اربن پاپولیشن کی ایجوکیشن کے درمیان. آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا, آپ کے یہ نالج میں ہوگا کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں جو بچوں کو 9th 10th میں سائنس پڑھا سکیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھا سکیں. کالجز کی فیسلٹیز نہیں ہیں. اسی طرح جو ٹیکنیکل یا ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اب گاؤں کا جو بچہ ہے وہاں پہ ضرورت ہے, وہاں کارپینٹر کی بھی ضرورت ہے اور وہ کرے گا, وہاں الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے, وہاں میسن کی بھی ضرورت ہے, وہاں ٹیلر کی بھی ضرورت ہے. وہ سب کچھ وہاں کا بچہ کرے گا. وہاں پہ بیکنگ یعنی ایوری تھنگ جو آپ 3 سال کا کورس جو ہے. فیصل آباد سٹی میں ہمارے پاس 2 ادارے ہیں, ایک ہمارے پاس ٹیکنیکل اسکول ہے, ایک ہمارے پاس ٹیکنیکل کالج ہے. وہ جو میٹرک ٹیک ہے یا MLT ہے وہ بہت تھوڑے سے اسکولوں میں. اگر آپ اس کو 65% پاپولیشن کو اگنور کر کے یہ لے کے جا رہے ہیں اور صرف شہر والے لوگ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, ابھی گاؤں کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ تک آتی ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو اصل میں کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. 8th کلاس تک بچے کا آپ ڈیفائن کر لیں کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے, اور پھر بچوں کو جن کو آپ باہر بھیج رہے ہیں ان کو سرٹن ٹارگٹ کے ساتھ بھیجیں کہ یار یہ چیز اس ملک کو ضرورت ہے, یہ لے کے آؤ. ابھی آپ دیکھیں بہت سارے ڈالر کی ضرورت ہے جناب, سب سے زیادہ. سوری, سب سے زیادہ ڈالر کی ضرورت ہے. ہاں وہ ہمیں لگتا ہے, لیکن ڈالر جو ہے یا جو GBP ہے, ریال ہے, پیسے ہیں, یہ آپ کی وقتی ضرورت پوری کرے گا. لیکن آپ کی جو کل وقتی ضرورت ہے نا وہ آپ کی سکل ہی ہے جس سے آپ کو مسلسل ڈالر ملیں. آپ دیکھیں نا آپ کی جو انکم ہے اور سپینڈنگ کیا ہے. آپ کے جو پڑوس کے ملک ہیں وہ کہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں, آپ کہاں پہ کرتے ہیں؟ آپ شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں پیسے, آپ گھر بنانے پہ کرتے ہیں, آپ ٹوٹل نان پروڈکٹیو پہ رہتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ یعنی سیٹ اپ بناتے ہیں, کنسورشیم بن رہا ہے. جو انڈیا کا ایک CM ہے, اس نے اسکول کے بچوں کو 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کو 8th 9th 10th کے بچوں کو انٹرپرینور بنانے کے لیے 2-2 ہزار روپیہ دیا ہے کہ یہ لو اس 2,000 روپے میں کوئی بزنس بنا کے دکھاؤ. کوئی بچہ سموسے بنا رہا ہے, کوئی بچہ جو ہے نا جیک بنا رہا ہے اس کے وائر کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے, کوئی بچہ انویلپس بنا رہا ہے, نوٹ بکس بنا رہا ہے, آرگنائزر بنا رہا ہے. بچے کما کے اس کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی زیادہ جب آپ کی جو ہے ڈائریکشن ٹھیک ہوگی. کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے, اور یہاں کے بچوں کو 2,000 دیا جائے, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں سنوکر کلب چلے جاتے ہیں. ہاں جی, سنوکر کلب کھیل کے یا کچھ کھا پی کے KFC McDonald's چلے جاتے ہیں, برگر پیزا کھا کے اور گھر کو واپس آ جاتے ہیں, اور یہی ترقی کا راز ہے. ہاں جی, اس کے علاوہ جو اور امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر 70s میں یہ کہا جاتا تھا, مطلب آئی واز کوائٹ ینگ ان دا 70s, تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا اور 80 کے مڈ تک یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو چائنا کی پاپولیشن ہے نا یہ ایسا ایٹم بم ہے جو گھر میں ہی چل جانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چائنا کی پاپولیشن بہت تھی, ینگ لوگ تھے, اور ہم بالکل اس وقت وہیں پہ کھڑے ہیں. ہمارے پاس ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے. 60% کے قریب 55 سے 60% ہمارے لوگوں کی جو ایج ہے وہ 20 سے 35 ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسٹ کام کرنے کی موسٹ پروڈکٹیو ایج ہوتی ہے. لیکن ہم ان کو جب ڈائریکشن نہیں نہ دیں گے, ہم یہ والا ماتم جہاں مرضی بیٹھ کے کر لیں, میں یہاں لوکل چینل پہ کر لوں, ہم نیشنل چینل پہ کر لیں, کسی گلوبل کی رپورٹ آ جائے, اس کے اندر ہم لوزر ہی ہیں. تو الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ کاؤنسلنگ کر کے جہاں جہاں جتنی آپٹیمم ضرورت ہے, جیسے آپ ڈاکٹر کی بات کر رہے تھے, تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو گورنمنٹ کا ڈاکٹر کا خرچہ ہے پڑھانے کا وہ پرائیویٹ سے بہت زیادہ ہے. یعنی اگر پرائیویٹ کا خرچہ ڈاکٹر کا 1 کروڑ روپے ہے نا, تو گورنمنٹ کا وہ 2.25 کروڑ روپے ہے 5 سال کا, اور وہ ایڈمن میں چلا جاتا ہے. نہ ہمارے پاس اچھا ایڈمن آتا ہے اور ہم ایک ڈاکٹر بھی لوز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو جہانگیر, حل کیا ہے چیزوں کا؟ اچھا, حل میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ کاؤنسلنگ بچوں کو چھوٹی ایج میں ہی تیار کیا جائے کہ آپ نے بیٹا کرنا کیا ہے, کرنا کیا چاہتے ہیں, اور آپ کی اپنے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس جو ہے وہ کیا جائے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जहांगीर, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस चीज़ पे क्या ले रही है, और वैसे भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अगर इसी तरह हमारी यंग जनरेशन जाना शुरू होगी तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान इसलिए होगा कि पढ़े लिखे लोग तो सारे वहाँ पे चले जाएंगे, स्किलफुल लोग वहाँ पे चले जाएंगे, मुल्क में क्या रह जाएगा? अच्छा, मुल्क में सारा कुछ ही है, मुल्क से कुछ ख़त्म नहीं हो रहा। ये एक्स्ट्रा लोग हैं जो यहाँ पे काम नहीं कर रहे, वो लोग जा रहे हैं। ये तो टेंशन मैं समझता हूँ लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो जा रहे हैं कि वो हमारा सिस्टम खाली करके नहीं जा रहे। वो एक्स्ट्रा लोग हैं जो समझते हैं कि हम पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो रहे, तो वो अपने आप को एक्स्ट्रा समझ के यहाँ से निकल रहे हैं। ये चीज़ खाली नहीं हो रही। ऑलरेडी जो पहले बात हो रही थी कि डिग्रियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि अब यहाँ पे उनको एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो मोस्टली वो लोग जा रहे हैं जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक, वो स्किप कर रहे हैं। तो उसके अलावा मैं समझता हूँ कि बच्चा अगर शुरू से टारगेट लेके चले ना, अब वजह यह है कि टारगेट लेस स्टडी के बाद, ग्रेजुएशन मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद बच्चे को जब कुछ नज़र नहीं आता पाकिस्तान में, वो ये समझता है कि ये सारे कसूर तो हमारे रोड ऑफ सिस्टम का है कि उसने उसको डिग्री दे दी लेकिन उसको स्किल नहीं दी, उसने उसको इस काबिल नहीं किया कि वो यहाँ कहीं एडजस्ट हो सके। अच्छा, इसमें जहाँ सिस्टम का कसूर है वहाँ अपना स्टूडेंट का कसूर है, पेरेंट का कसूर है। हमें इनिशियली बच्चे को जब वो एलिमेंट्री से हाई हिस्से में जा रहा होता है तभी उसको थोड़ा सा जज करना चाहिए कि यार ये बच्चा कितना कॉम्पिटेंट है, कौन कौन सी फील्ड में जा सकता है। हर बंदा जॉब के लिए नहीं होता, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, हर बंदा सोशल वर्कर नहीं होता, हर बंदा इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकता। जो हमारे माइंड में डाला जाता है कि शायद वाहिद डॉक्टर ही है जो इंसानियत की खिदमत करता है, तो हर बंदा सोशल वर्कर नहीं होता। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि जो 7 कैटेगरीज मुख्तलिफ होती हैं बच्चे की, इंसान की, आपका बच्चा उसमें किस नेचर में फॉल करता है। हम जॉब वाले बच्चे को उसको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर वाले को हम सोशल वर्कर बनाना चाहते हैं, सोशल वर्कर माइंडसेट वाले को हम बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्सअप है। हम बच्चे को देखते नहीं हैं, जज नहीं करते। कोई ऐसा इदारा गवर्नमेंट का तो बिलखसूस नहीं है, कैरियर काउंसलिंग पे गवर्नमेंट का काम ज़ीरो है। तो जब तक गवर्नमेंट कैरियर काउंसलिंग पे बाकायदा कोई सेटअप इंट्रोड्यूस अपना नहीं करवाएगी तब तक मैं समझता हूँ कि आपके जॉब प्लेसमेंट ऑफिसेज भी फारिग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में बनाए जाते हैं ना। अब बच्चा अगर उस जॉब के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करेगा शुरू से लेकर, ठीक है, आपकी जो मैट्रिक में वो 2 साल इंक्लूड करें और 6 साल अगले इंक्लूड करें, ये 8 साल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस 8 साल में उसको सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा लेने के लिए पढ़ाया जाता है जिसको डिग्री कहते हैं हम लोग। वो डिग्री की बजाय उसको इस सोसाइटी में अपना आप मनवाने के काबिल क्यों नहीं बनाया जाता इन 8 सालों में। पिछले 8 साल उसके जो 8वीं क्लास तक हैं वो उसका ब्रॉटअप कह ले, उसका नेचर कह ले, उसका वो कहीं मैटर नहीं करती। उसका डिग्री का आपने कभी देखा है किसी का 8वीं का सर्टिफिकेट साथ लगाओ? वो बच्चे को तैयार करते हैं सोशली, लेकिन उसके बाद जो 8 साल हैं बिलखसूस मैट्रिक के इंक्लूड, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको तैयार करना है। लेकिन हम तैयार नहीं कर पाए बच्चे को क्योंकि हमारे यहाँ इस सारे सेटअप में कैरियर काउंसलिंग का इतना फकदान है कि हमने बच्चे को बताया नहीं बेटा आप क्या 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 कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है, तालीमी निज़ाम भी चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। और काउंसलिंग का मकसद यही है कि वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बच्चे को तैयार करे। आज से 10 साल पीछे चले जाए तो तब कैरियर काउंसलिंग की डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स और थी कि बच्चों को कौन कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। आज के दौर में जो कैरियर काउंसलिंग करेगा वो बच्चे के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान में या दुनिया में डिमांड किन शोबाजात की है, किन स्किल्स की है। अब स्किल्स चेंज हो रही हैं, अब डिमांड्स चेंज हो रही हैं, तो ये काउंसलिंग ज़रूरी है टीचर की भी बच्चे की भी कि बच्चों को फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। हमारे हाल में ये होता है कि कहा जाता है कि जो चीज़ें बाहर ऑब्सोलीट होती जा रही हैं वो हमारे यहाँ वो पढ़ाई जा रही हैं, उन डिमांड्स पे तैयार किया जा रहा है वो दुनिया में जो ख़त्म हो रही हैं। अब उस डिमांड पे जब बच्चा तैयार होगा, मास्टर्स कर लेगा तो जॉब होगी नहीं, लेकिन हमने तैयार किया 10 साल पहले के लिए, हमें 10 साल बाद के लिए तैयार करना है उस बच्चे को। 8 साल जो उसके स्पैन ज़ाया होना है ना या उसका लगना है, हम उसको करंट के दौर में तैयार करेंगे तो वो 8 साल पीछे रह जाएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। 10 साल आगे के लिए तैयार करना है, 10 साल आगे के लिए तैयार करना चाहिए बच्चों को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक,
ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के स्टार्ट के ऊपर आपको एशिया खुरानोश की कीमतों के हवाले से आगाह किया जाए। मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की जाती है उस लिस्ट का कंपैरिजन भी किया जाता है गुज़श्ता रोज़ के साथ। तो चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की तरफ। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है लिस्ट के हवाले से? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमे की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 10 रुपये फी किलो महंगा होते हुए 580 से 590 रुपये किलो हो गया है। अंडे फार्म भी 1 रुपये दर्जन मजीद महंगे हुए हैं, 286 287 रुपये दर्जन हो चुके हैं। अगर बात करें सब्जियों में वो भी महंगी, तो आज फल भी महंगे होते दिखाई दिए हैं। टमाटर 5 रुपये सस्ते हुए 125 से 120। लहसुन चाइना 10 रुपये महंगा हुआ है 390 से 400। घिया तोरी 10 रुपये सस्ती हुई है 95 से 85। घिया कद्दू 10 रुपये महंगे हुए हैं 85 से 95 रुपये किलो। खीरे 5 रुपये महंगे हुए हैं 85 से 90 रुपये किलो। मूली 5 रुपये महंगी हुई है 80 से 85 रुपये किलो। गाजर 5 रुपये महंगी हुई है 110 से 115 रुपये किलो। भिंडी तोरी 5 रुपये सस्ती हुई है 120 से 115 रुपये किलो। अरबी 5 रुपये सस्ती हुई है 105 से 100 रुपये किलो। सेब गाचा 5 रुपये महंगा हुआ है 180 से 185 रुपये किलो। केला 5 रुपये दर्जन महंगा हुआ है 135 से 140 रुपये दर्जन हो चुका है। अंगूर गोला 20 रुपये महंगा हुआ है 140 से 160। अंगूर सुंदरखानी 20 रुपये महंगा हुआ है 240 से 260। मीठा 4 रुपये महंगा 126 से 130 रुपये दर्जन पे जा पहुंचा है। नाशपाती 5 रुपये महंगी हुई है 130 से 135। आम चौंसा 10 रुपये सस्ता हुआ है 150 से 140 रुपये किलो पे आ चुका है। कीमतें देखें तो हफ्ते का आज 5वां रोज़ है, उसके बाद अदारा शुमारियत के हफ्ता रोज़ा रिपोर्ट भी जारी होती है आज के रोज़। लेकिन अगर महंगाई देखें तो महंगाई चढ़ती दिखाई दे रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब आवाम को कोई चीज़ सस्ती मिलती दस्तयाब हो। एक दिन 5 रुपये नीचे आते हैं, दूसरे दिन 10 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज क्योंकि जुमातुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन पे हमारी कोशिश होगी कि बहुत सारी दीनी इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ हमारा इखलाक के हवाले से गुफ्तगू की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स है जिसका इखलाक बेहतर है। तो क्या हमारा इखलाक जो है आम लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और ख़ास तौर पे अपने हमसायों के साथ जो है वो किस तरह का है, इस मौजू पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमसायों के हकूक़ के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि घर की दीवार उनके साथ साझी होती है, वो दुख सुख में साझे होते हैं। हमसायों के हकूक़ क्या होते हैं और कितने होते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके पहले आज हमें ज्वाइन किया है ज़रीन ज़ुल्फ़कार साहिबा ने, जो कि नात ख्वां हैं और गुलाय अक़ीदत पेश करेंगी। और आज क्योंकि ख़ास तौर पे जुमातुल मुबारक का दिन भी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो नात शरीफ है वो पेश की गई। तो आज ख़ास तौर पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमसाये के हकूक़ के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, उनका तारुफ भी करवाते चलूँ। हमारे पैनलिस्ट जो आज मौजूद हैं, हमारे साथ आसिफ रज़ा कादी साहब मौजूद होंगे, जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो आज साहब, हमसायों के हकूक़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर औकात ये होता है कि हम कई साल गुजार देते हैं लेकिन हमें हकूक़ ही नहीं पता होते हमसाये के। हम उनके साथ उस तरह से पेश नहीं आते जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, हमें बताया है। इवन कहा जाता था कि किसी साहबी ने कहा कि डर है कि अल्लाह ताला जो हकूक़ शामिल हैं इसके अंदर जायदाद भी हमसायों के नाम जो है वो ना कर दें। तो इस पे आप क्या कहेंगे, आप क्या समझते हैं कि हमसाये जो हैं आजकल के दौर के अंदर, जो नफसा नफसी का दौर चल रहा है, दूसरे घर में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं होता और किसी के घर में फाके पड़ रहे होते हैं, कोई दुखी बैठा होता है। हम अपने घर से निकलते हैं, काम पे जाते हैं, काम पे वापस आ जाते हैं। वो दौर जो पुराने वक्त के अंदर लोग निकलते थे, गली मोहल्ले में तलाश करते थे कि शायद कोई रंजीदा शख्स उनको मिल जाए, उसकी कोई बीमार मिल जाए, उसकी तमादारी की जा सके। तो आप नहीं समझते कि इन चीज़ों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है? हमें अपने इखलाक को बेहतर करने के साथ साथ हमसायों के हकूक़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हन्नान भाई, जिस तरह आपने भी इशारा किया, डिटेल में चीज़ें बहुत सारी आगे डिस्कस होंगी। इस्लाम एक अफाकी दीन है, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए मशअल राह है और कामयाबी की ज़मानत है।
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو ایک مکمل ضابطہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذریعے پہنچا دیا گیا۔ اور سب سے اہم جو ہمارے لیے قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں ہمسایوں کے حقوق کے لیے بڑی سختی سے فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور احسان کرو۔ احسان کا لفظی معنی یہ ہے کہ اگر کسی کا جو حق بنتا ہے، جو اس کا رائٹ بنتا ہے، اس سے زیادہ دیا جائے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، میں مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا 100 روپیہ رائٹ ہے، اگر آپ اس کو 110 روپے دیں گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا، اور جب خوش ہوگا تو دل سے آپ کی عزت محبت تکریم کرے گا، اور ہمسایہ ہوتا ہی وہ ہے جس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اب جب ہمسایہ جو ہے آپ کے ساتھ خوش ہوگا، دلی طور پر مطمئن ہوگا، تو ہمیشہ وہ آپ کی عزت کرے گا، تکریم کرے گا۔ دیکھیں ہمسایہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہمسایہ ہے مکان کا، آپ کا گھر ہے، گھر کے ساتھ جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق ہیں۔ ایک ہے آپ کا جسم، آپ کا وجود، جس جگہ آپ موجود ہیں، آپ گھر میں ہیں تو ہمسائے ہیں، آپ مسجد میں ہیں، جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، دفتر میں ہیں، جس جگہ آپ موجود ہیں وہاں جو لوگ آپ کے قریب ہیں وہ بھی آپ کے ہمسائے ہیں۔ اور اسلام نے ہمسایوں کے ساتھ پیار، محبت، رواداری کے ساتھ پیش آنے کا بتایا۔ اب اس کو تھوڑا سا وائڈر سکوپ میں سمجھے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ نالج نہیں ہے۔ اگر ہمیں اسلامی تعلیمات کا علم ہو، عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب انسان کو نالج نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل، دیکھیے سمجھانے کے لیے ایک گاؤں ہے، مجموعی طور پر جو اس کا ہمسایہ گاؤں ہے وہ اس کا ہمسایہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمسایہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سائے والا، بالکل، اچھا آپ کے ساتھ والے سائے۔ بالکل بھائی، ایک شہر ہے فیصل آباد، جو اس کے ساتھ شہر ہے وہ اس کا ہمسایہ ہے۔ ایک صوبہ ہے، اس کے ساتھ جو صوبہ ہے وہ اس کا ہمسایہ ہے۔ ایک ملک ہے، اس کے ساتھ جو ملک لگتا ہے وہ اسی طرح بر اعظم ہے۔ مثلا اسلام نے پوری انسانیت کو، پورے عالم اسلام کے لوگوں کو جوڑ دیا، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اب ہمسایہ جہاں بھی آپ موجود ہیں، آپ کا ہمسایہ سب سے پہلے سمجھ لیں غیر مسلم ہے، لیکن ایز اے غیر مسلم کیونکہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس کے حقوق ہے، وہ بھی آگے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ ہمسایہ ہے، مسلمان ہے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے، ہمسائے کے بھی حقوق ہیں اور ایز اے مسلمان بھائی بھی اس کے حقوق ہیں۔ تیسرا اس سے اور بھی اہم ہے کہ وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے ڈبل حقوق ہیں۔ جب انسان حقوق ادا کرے گا، دیکھیں ایک میں ہوں، ایک آپ ہے، میرے جو فرائض ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں وہ میرے حقوق ہیں۔ جب میں اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کروں گا تو آپ کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہو جائیں گے۔ جب آپ کو آپ کے رائٹ سے زیادہ ملے گا تو آپ کے دل میں چاہت محبت ہوگی، آپ ریٹرن میں بھی میرے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے، اچھے طریقے سے بھی پیش آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمسایہ کون ہے، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کا ہمسایہ ہے اگر وہ بیمار ہو جائے آپ اس کی بیمار پرسی کرو، اگر فوت ہو جائے آپ اس کا جنازہ پڑھو، اگر وہ تکلیف میں ہو تو اس کی پردہ پوشی کرو، اس کی مدد کرو، اگر وہ خوشی میں ہے تو اس کی خوشی میں جا کر خوش ہو کر خوشی کو بڑھاؤ۔ اسی طرح ایک واقعات میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگ سالن پکاؤ، کھانا پکاؤ تو اپنے کھانے میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو، پانی جو زیادہ ڈالو گے اتنا ہی شوربہ آپ اپنے ہمسائے کے گھر میں بھیج دو۔ اگر نہیں بھیج سکتے تو سالن اس طرح پکاؤ کہ اس کی خوشبو ہمسایوں کے گھر میں نہ جائے۔ اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آج جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا کہ ہم اپنی مستی میں مست رہتے ہیں، ہمسایوں کی فکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن، 3 دفعہ قسم فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں، وہ مومن ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے گھروں میں ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں، اور اکثر جگہ پر دیکھا ہے، آج میڈیا بہت تیز ہے، ہمسایوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں ہماری شادیوں میں معاشرتی طور پر ہم دیکھیں تو اتنا زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے، لیکن ہم ضرورت مند کو دینے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمسایوں کے حقوق ہم پورے کرنے شروع کر دیں تو پورے معاشرے میں امن ہو جائے گا، خوشحالی ہو جائے گی، اور ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لڑائیاں بہت بڑھ جاتی ہیں؟ جیسے ہمسائے کے بچوں کے ساتھ
جو ہے وہ لڑائی اکثر ہو جائے تو وہ لڑائی کی وجہ سے بڑے بھی لڑ پڑتے ہیں اور لڑائی بڑھتی بڑھتی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جیلوں تک کام جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس کے بھی اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کیونکہ زری موجود ہیں، زری کوئی ایک اور نعت جو ہے آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں نئے گیسٹ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے. مولانا بہادر علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ اسلامی اسکالر بھی ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. مولانا صاحب، ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمسایوں کے حقوق کتنے ضروری ہیں اور کیا آج کل ہم جو حقوق اسلام کے مطابق دیے جانے چاہیے ان کو دے پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. نان بھائی، بہت اچھا ٹاپک جو ہے وہ اس کا چناؤ کیا گیا ہے اور اس کی ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے. تو آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جیسا کہ مجھ سے قبل پروفیسر آصف رضا قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ اسلام میں صرف مسلمانوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ غیر مسلم جو ہے، اقلیت جو ہے، ان کی حقوق کی بھی پاسداری کی گئی ہے. تو جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار متعدد احادیث مبارکہ جو ہے اس بات پہ شاہد ہیں. اور قرآن پاک کی آیات مقدسہ کو پڑھیں یا احادیث مبارکہ کو ہم سامنے رکھیں تو نتیجتاً یہاں تک میں پہنچتا ہوں کہ جو ہمسائے ہیں ان کے اتنے حقوق ہیں کہ اتنے ہمارے بہن بھائیوں کے حقوق بھی نہیں ہوں گے جتنے ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے ارشاد فرمایا، 5واں پارہ ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور اسی طرح آگے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اب اس میں اگر غور کیا جائے تو وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى یہ ہمسائے قریبی ہمسائے ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ دور کے ہمسائے ہیں. اسلام نے یا قرآن اور احادیث نے ہمیں یہاں تک حکم دیا ہے کہ آپ صرف قریبی ہمسائے نہیں، آپ کے دور کے ہمسائے جو ہیں ان کے بھی حقوق آپ کے ذمہ ہیں. اچھا رضوی صاحب، یہ بتائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے علاوہ جو ہمسایوں پہ اگر بات کی جائے، ہمسائے کون تھے ان کے اور ان کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا، اس کے اوپر ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے. جی بالکل. اللہ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمسائیگی میں مدینہ شریف میں یہودی حضرات رہتے تھے اور یہاں تک اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ہمسائے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں جبریل مجھے آ کے بتاتے ہیں اور اتنے احکام بتائے ہیں یہاں تک کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کہیں ہماری وراثت جو ہے اس میں نہ ان کو شریک کر دیا جائے، ان کو حصہ نہ دے دیا جائے. تو اتنے حقوق کی پاسداری. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے ان باتوں پہ ایسے عمل کر کے دکھایا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بکری جو ہے اس کو ذبح کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میرے یہودی ہمسائے جو ہیں ان کے گھر گوشت بھیجا ہے؟ ایک بار، پھر دوسری بار پوچھا تو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو اپنے ہمسائیگی میں رہنے والے یہودی کی بھی پاسداری نہیں کرے گا یا اس کے حقوق نہیں پورے کرے گا تو اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے جو ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ جو ہے ان کی حقوق کی پاسداری ہمارے اوپر اتنی لازم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ قریبی ہے نا، بالکل ساتھ اٹیچ گھر ہے، وہی ہمسایہ ہے، باقی ساتھ ہمسائیگی نہیں ہے. تو یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں، یہ سارے ہمسائیگی میں آتے ہیں. اچھا، ان کی حقوق کی پاسداری ہمارے اوپر لازم ہے. 40 گھر آگے، 40 پیچھے اور 40 دائیں، 40 بائیں. یہ حقوق ہیں کیا؟ ان پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی بالکل. حدیث مبارکہ میں جیسا کہ آتا ہے کہ جو حقوق ہیں ان میں جو بیمار ہو جائے ہمسایہ اس کی عیادت کرنے جاؤ، اور اگر اس کو قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے اس کا قرض پورا کرو، اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کسی بات پہ جھگڑا بھی کر رہا ہے نا تو آپ
اس کے آگے درگزر کریں، اس کے سامنے جھگڑے نہیں. یہ حقوقی پاسداری نہیں ہے کہ جناب کوئی آپ کا ہمسایہ جو ہے آپ اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، آپ جھگڑ نہیں رہے، وہ آگے سے اگر وہ جھگڑتا ہے تو آپ آگے سے کچھ الفاظ بول دیتے ہیں. یہ حقوق نہیں ہے. حقوق یہ بتائے گئے ہیں کہ اگر وہ جھگڑتا بھی ہے تو تم آگے سے خاموش ہو جاؤ. یہی حقوق ہے جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق. یہاں تک میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ہمسائیگی میں ایک یہودی رہتا تھا. تو اس یہودی نے جب اپنا مکان سیل کرنا چاہا نا تو کہتا ہے کہ میں نے مکان بیچنا ہے. خریدار نے کہا جی کتنے کا بیچیں گے؟ تو کہا جی میں اس کو 2000 درہم میں بیچوں گا. تو خریدار نے کہا جی یہ اس کا جو یہاں پہ ویلیو ہے جو اس کی وہ تو 1000 درہم ہے، تو آپ 2000 کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ 1000 درہم کا میرا مکان ہے، 1000 درہم اس لیے اضافی مانگ رہا ہوں کہ جو پڑوسی ہے میرا اس کی وجہ سے کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے. اب دیکھیں مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں اچھا اخلاق ظاہر کر رہے ہیں؟ وہ یہودی ہے سامنے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے. تو جب یہودی لوگ یا غیر مسلم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہو، تو بتاؤ جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں مومن آپس میں بھائی ہیں، تو ان کے حقوق کتنے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آج صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کوئی حدیث کی روشنی میں؟ پہلے بھی بات جو آپ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دیکھیں اسلام نے ایک ڈھانچہ دے دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان اولیاء کاملین اپنی زندگیاں گزار کے چلے گئے. اصل تو وہ سب کچھ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان قرآن و حدیث کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے واقعات کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. پچھلے آپ ابھی سوال میں پوچھ رہے تھے کہ چھوٹے سے کام پر، چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، قتل و غارت تک، جیل تک معاملہ چلا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ آپ کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، کافر آپ کی تلوار کے نیچے تھا، اب صرف آپ نے اپنے ہاتھ کو جنبش اشارہ کرنا تھا، اس کا سر قلم. اس نے کہا چلے یار جانا تو ہے ہی ہے، میں مر تو جانا ہی ہے، لیکن میں اپنے دشمن کے منہ پر تھوک جاتا ہوں تاکہ میری تاریخ میں میرا نام رہے کہ اس نے علی کے چہرے پر تھوکا تھا. اس نے تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو پیچھے کر دیا، اس کو کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس نے کہا بات سمجھ نہیں آئی، دشمن جنگ ہو رہی ہے، آپ کا کام ہے، آپ نے مجھے مارنا تھا، پھر میں تھوک رہا ہوں. یہ پوائنٹ ہمارے لیے بہت مشعل رہا ہے. جب میں نے تھوکا تو آپ کے غصے میں شدت آنی چاہیے تھی، آپ کو شدت سے مجھے قتل ہے، لیکن آپ مجھے معاف کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہمارے لیے دل کی تختی پر لکھنے والا ہے. فرمایا جب تک تھوکا نہیں تھا تو نے میرے منہ پر، میری تیری لڑائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، جب تو نے تھوکا تو میری ذات شامل ہو گئی. اور ہمیں یہ تربیت کی گئی ہے کہ اپنی ذات کے لیے معاف کرنا سیکھیں. اگر جس طرح ہمسایہ ہمارا ٹاپک ہے، اس ایشو پر ہم دیکھیں، ہمسایوں میں آپس میں بھی تو بچے لاڑی پڑتے ہیں، بھائی بھی دو لڑ جائے، وہاں پر کبھی ہم اس طرح شدت، وہاں پیار رواداری سے، محبت سے صلح کروا دیتے ہیں. اگر ہمسایوں میں بھی ایسا کوئی بچوں کا مسئلہ ہو جائے، کوئی خواتین کا مسئلہ ہو جائے یا بڑوں کا بھی ہو جائے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیں، تو بعد میں وہ لڑائی کے بعد تھانہ، عدالتیں، وہاں آخر تک جو ہمیں ضلالت ہوگی. آج دلوں میں پھر جا کے صلح ہوتی ہے، تو جب صلح کرنی ہے تو لڑنا کیوں؟ لڑائی کس چیز؟ بس دوری ہے دین سے، اسلامی تعلیمات سے. اگر وہ اب جو بندہ 10-20 سال جیل میں رہ کے آتا ہے وہ یہی خلاصہ بیان کرتا ہے کہ یار اگر اس وقت میں ایک گالی سن لیتا، ایک سخت جملہ سن لیتا تو جیل میں مجھے روزانہ وہ جملے سننے میں تو تکلیف میں تھا، میرا پورا خاندان، میرا سارا کاروبار ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، میرے بچوں کی اچھی تربیت. اس لیے اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، اور یاد رکھیں رشتہ دار دور ہیں، جس جگہ بھی آپ موجود ہیں آپ کا ہمسایہ آپ کے ساتھ ہے، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، اور ہمسایہ جتنا آپ کے ساتھ ایزی ہوگا، کمفرٹیبل ہوگا، آپ کی زندگی بھی اتنی اچھی ہوگی. آپ دو بندے بیٹھے ہیں، اگر ایک دوسرے کو گورنا ہی صرف شروع کر دیں، کوئی بات بھی نہ ہو، تو نفسیاتی طور پر دوسرا بندہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ مجھے گور.
اگر ہم نے اچھا اخلاق، جس طرح شروع میں بھی بات ہوئی، احسان کرو، جو اس کا رائٹ ہے اگر اس سے زیادہ دیں گے وہ خوش بھی ہوگا، دل میں محبت بھی بڑھے گی اور لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں۔ اور پیار کو بڑھانے کے لیے یہ بھی ایک چھوٹی سی کاوش ہونی چاہیے کہ گھر میں اگر آپ کچھ بناتے ہیں تو تھوڑا سا ڈال کے برتن میں ان کو بھی دے دیا جائے، بالکل، اس سے بھی پیار محبت جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جب آپ سالن پکاؤ، کھانا پکاؤ تو پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لیا کرو۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ زیادہ پکا لیں، آپ 1 کلو کی جگہ 1.25 کلو 1.5 کلو پکا لیں، ان کے گھر میں مکمل بیچ دیں۔ لیکن اگر آپ نہیں افورڈ کر پا رہے، آپ کے پاس مختصر وسائل ہیں، آپ تھوڑا سا پانی ڈال کر ہی ان کے گھر میں بیچ دیں تو آپ بھیجیں ضرور، بھیجیں ضرور، یہ اسلام کا حکم ہے۔ کل وہ آپ کو بھیجیں گے، اسی طرح دیکھیں محبت ہی اچھا یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ نے کہا نا کل وہ بھیجیں گے، یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار جب وہ نہیں بھیج رہا تو میں کیوں بھیجوں؟ دیکھیں بات تو پھر وہیں آ کے رکے گی کہ اگر تو اس نیت کے ساتھ بھیج رہا ہے کہ وہ بھی بھیجے گا تو پھر کوئی اجر، اس کا اجر نہیں ملے گا اور نہ ہی اس کا مزہ ہے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ دیکھیں حنان بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت یہ ہے کہ میں رب کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں تو اجر ہے۔ اگر کسی جگہ یہ نیت ہو کہ لوگ کہیں نمازی ہے، نیک ہے، یا اس جگہ مجھے نمازی کے طور پر کہا جائے تو اللہ دے کے بھی ضائع کر لینا، وہ اس کا، ہاں لوگ نمازی کہہ دیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر ہے۔ اسی طرح ہے کہ جب دیکھیں ایز یو سو شیل یو ریپ، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہوں نا، آپ آگے کسی کے ساتھ کریں گے، وہ ہوتے ہوتے آپ کے ذریعے مجھے نہیں آئے گا، لیکن وہ اچھا رویہ مجھے کہیں نہ کہیں سے، اگر میں آپ سے ہی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دوں گا، اجر بھی کوئی نہیں ہے اور مجھے کچھ ملے گا بھی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم ہمسایوں کو معاف کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ہمسائے کے ذریعے کسی اور جگہ سے ہماری مدد بھی فرمائے گا، ہمیں وہ چیز بھی مل جائے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کاروبار کرے، اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں کمی نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ آصف رضا قادری صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آصف صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے جیسے دور تبدیل ہو رہا ہے، دور کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ بھی تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اخلاق بھی تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا کلچر بھی، ہماری تہذیب، ثقافت، تمدن، رہن سہن، ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں پہ آسائشیں، سہولتیں میسر ہو رہی ہیں جدید دور کے اندر، وہاں پہ ہمارا کلچر، پیار محبت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ سارا کچھ آج جس طرح پیار محبت کی ہم بات کر رہے تھے، اگر ہم دیکھیں تو جہاں مطلب ہوگا، مفاد ہوگا، صرف وہاں پیار ہوگا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں بلکہ بزنس میں دیکھ لیں، گھر میں دیکھ لیں، آج کل تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دور کے ساتھ بچے بھی اسی وقت والدین کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں نارملی جب ان کو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کیا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے جو اہم وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے نفس پرستی کی طرف چلے گئے، پیسے کی پرستش کی طرف چلے گئے، نماز کا دھیان، نماز کی طرف توجہ، نماز جاتی ہے تو جائے لیکن گاہک کو ہم نے ٹائم، جو اسلام نے ہمیں بتایا ان تعلیمات سے دور ہو کر ہم جدید تو ہو گئے فراوانی۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بہت محدود وسائل تھے، کھانا تھوڑا ہوتا تھا لیکن صبر تھا، شکر تھا، اچھا اخلاق، تربیت تھی۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ آج کوئی بندہ بھی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ کسی بھی فصل کو اگر اچھا پانی لگائیں گے جو اس کے لیے مفید ہے، اچھی اس کو خوراک دیں گے، کھاد جو اس کے لیے مفید ہے تو رزلٹ اچھا آئے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر زہریلا پانی اگر آپ اس کو دیں گے یا ایسی چیز دیں گے، وہ کھاد جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو آپ کو رزلٹ اچھا، آپ اس میں فیل ہوں گے، آپ کی فصل برباد۔ آج ہم نے جو اسلامی تعلیمات ہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ حلال کماؤ۔ آج آپ اکثر جگہ پر دیکھیں گے حلال ہے۔ اب ہر کام میں آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ آپ نے گھر میں
آٹا لانا ہے، کھانا لانا ہے، پھل جو آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے اور خود کھائیں گے پھر اسی کا رزلٹ ہوگا. جب حلال کھایا ہوگا، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ دیکھ لیں، حلال کھاتے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف. جو غیر مسلم بھی آتا تھا تو اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. اب اولیاء کاملین کی آپ زندگیاں سٹڈی کریں کہ وہ اخلاق سے پیش آتے تھے تو غیر مسلم بھی مسلمان ہیں. آج ہم مسلمان کے ساتھ ہمارا رویہ معذرت کے ساتھ اچھا نہیں ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ بچہ ہے، دوست ہے، بھائی ہے، غلطی کرتا ہے، بجائے پیار سے سمجھانے کے کہ بیٹا یہ درست آپ اس طرح کر لیں. پیار کی زبان دل میں اثر کرتی ہے، لانگ ٹرم اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن غصہ جو ہے، آپ رائٹ پر بھی ہوں تو غصے میں اگلا بندہ بات کو مائنڈ کرتا ہے، اس وقت دل اور دماغ میں سافٹنس نہیں ہوتی، پک نہیں ہوتی. جب پک نہیں ہوگی وہ آپ کی بات، آپ کا پیغام نہیں پہنچے گا، یہ معاشرہ افراتفری کا شکار ہوگا. باقی کیونکہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں 1 منٹ میں اپنی یہ ایام بڑے مقدس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی. اس آزادی میں تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کی. آج ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. ہاں مالی مشکلات ہیں، ملک بحرانوں میں ہے، لیکن ان لوگوں سے پوری دنیا میں مل کے دیکھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. آج یہ پیغام ہے کہ ہر مسلمان، ہر پاکستانی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں آزادی نعمت عطا فرمائی. اور انشاءاللہ ملک آزاد ہو گیا تھا تو انشاءاللہ یہ ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہوگا. بالکل. دوسرا 13 اور 14 اگست کو رویوں میں یہ جو ہم شور و غوغا کرتے ہیں، ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، ون ویلنگ ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا. بہت اچھا میسج، بہت اچھا میسج جناب. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ آج کے شو کے اندر آئے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیں اجازت. پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.